नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम राज़ चमन। और राज़ चमन आप सबको दावत देता है कि अगर खुदा ने आपको भी कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है जिससे आप खुदावंद की बेशुमार रूहों को सर्व कर सकते हैं, रूहों को कोई कंफर्ट जोन दे सकते हैं, तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर राबता कायम कीजिए। और स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर से आप ले सकते हैं। और अगर आप नहीं हासिल कर सकते तो किसी वजह से, तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे जाइए torontolive.tv पे, वहाँ से आप हमारे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर हासिल कर सकते हैं। आज भी हस्ब मामूल डॉक्टर नवाज़ इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है पेशावर पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब जो है, इनकी लाइफ बहुत बिज़ी है, खुदा इनको न जाने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता है। ये अपनी फुल टाइम जॉब भी करते हैं, अब बहुत सारी किताबों के ऑथर भी हैं, और स्कूल रन करते हैं, फैमिली का ख्याल रखते हैं, और न जाने कहाँ कहाँ ये खिदमत अपनी सर अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब, खुदावंद आपको और ज़्यादा हिम्मत और ताकत और क़ुव्वत और अपने रूल कुद से नवाजे कि आप इन सारी ज़िम्मेदारियों को बेहतर तरीके से, बल्कि और बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकें। डॉक्टर साहब बताइए कि ब्लेसिंग जो है ये क्या है? जब हम कलाम मुक़द्दस के हवाले से चूँकि मैं जो भी बात करूँगा वो कलाम मुक़द्दस के हवाले से करूँगा, और उसका ताल्लुक एक मसीही के हवाले से होगा, मसीह खुदाम के हवाले से होगा और मसीही ज़िंदगी से होगा। बाहर की चीज़ों को और बाहर उनको मैं उनको नहीं ना यूजुअली छेड़ता हूँ और ना मैं छेड़ूँगा। देखिए, ब्लेसिंग जो है, अगर आप उसके डेप्थ, उसके मीनिंग्स में जाएँ, बिब्लिकल मीनिंग्स में जाएँ, तो आपको 2 किस्म के बरकत के मीनिंग जो हैं वो मिलते हैं। नंबर 1, गॉड्स प्रोटेक्शन, यानी खुदावंद की तरफ से एक इलाही हिफाज़त जो है वो आपको मिलती है। ब्लेसिंग मीन्स एक सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन। और दूसरे नंबर पे आ जाती है गॉड्स फेवर। ब्लेसिंग का मतलब है यानी इलाही तरफदारी। खुदा कोई भी ऐसा काम, ऐसी चीज़ जब हम अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे देते हैं और खुदावंद हमें अपने हुज़ूर में कबूल फरमाता है, और खुदावंद हमें मुख्तलिफ नेमतों से जो है वो नवाजता है, तो उन नेमतों को का नवाजना जो है वो हम बरकत नॉर्मली या ब्लेसिंग हम कहते हैं, या हम ब्लेसिंग्स भी हम कहते हैं उसको। तो ये जो प्रोटेक्शन और जो है उसकी गॉड्स फेवर, ये 2 बड़े इम्पोर्टेंट अहम पहलू हैं इसके। जब हम इसको देखते हैं तो इसी के तनाज़ुर में जब हम बढ़ते हैं आगे, तो फिर हम कलाम मुक़द्दस को बहुत अच्छे तरीके से मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कलाम मुक़द्दस को देखें, तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से कलाम मुक़द्दस को उस नज़रिए से देख सकते हैं, या खुदावंद हमारी आँखें खोलता है, उस नज़रिए से हम देखते हैं जिससे खुदा हमें दिखाना चाहता है और हमें बताना चाहता है। जी डॉक्टर साहब, ये ब्लेसिंग्स जो हैं, जैसा कि आपने कहा कि इनमें क्या इंसान की कोई हिकमत अमली, उसकी ताकत, उसका मांगना खुदा से, या उसकी तालीम, या और कोई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, या ये सिर्फ खुदा की मर्ज़ी पे डिपेंड करती हैं ये चीज़ें, ब्लेसिंग्स जो है, आई मीन? इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास 2 बड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसका पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। पहला मैं इस तरीके से बयान करना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में 2 ऐसी बड़ी शख्सियात मिलती हैं जिनको देख करके या जिनको फ़ॉलो करके हम इन चीज़ को बड़ा ईज़िली हमें मिल सकता है। नंबर 1, बुज़ुर्ग मूसा को हम देख लें, जिसको खुदा ने अपना दोस्त कहा, और दूसरे नंबर पर जो दानियल नबी है, जिसके लिए खुदा कहता है कि मेरा दिल पसंद शख्स है। अब वो दोनों जो थे वो खुदा के दोस्त, खुदा के दिल पसंद क्यों थे? कि उनमें खुदावंद की हजूर में हलीमी और फिरौतनी जो है वो उन्होंने इख्तियार की, और खुदावंद के हजूर में मुकम्मल तौर पर उसकी मर्जी के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। यानी
ہمیں ہر حالت میں خدا کے حضور میں جھکنا ہے اور اس کی مرضی کو پورے ہونے دینا ہے۔ جہاں تک بات ہے ایجوکیشن کا، تو مختلف جگہوں پر مختلف خداوند نے جو ہے وہ کام کیے، لیکن اگر ہم آج کل کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہم 12 شاگردوں کو دیکھیں، ان میں سے میرا خیال ہے کہ صرف ایک متی جو تھا وہ ذرا پڑھا لکھا تھا، تھوڑا ایجوکیٹڈ تھا، باقی تو سارے جو ہے وہ فشر مین تھے، سارے زیادہ تر محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن چاہے ہم پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، یا چاہے ہمارے پاس کاغذ کی کتنی ہی ڈگریاں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک وعدے کے مطابق خدا کا پاک روح ہمیں نہ سکھائے، تب تک ہم خدا کے بھید کو، خدا کے کلام کو اور اس کی مرضی کو نہ جان سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بڑی اچھی، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے جو کچھ آپ نے بیان کیا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یا اس کا جو ایک اپنا اس کا ایک جسمانی اس نے اسٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے، ان پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، بلکہ خدا جو ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر بے کوئی، شک، جیسا آپ نے کہا کہ اگر کوئی عاجز، جو 2 اگزامپل آپ نے دیے کہ اگر کوئی عاجز ہے، حلیم ہو گیا ہے، بے شک وہ کیسا بھی ہے، چاہے وہ محنت مزدوری کرنے والا ہے یا کسی بھی پڑھا لکھا ہے، تو خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہی چیز جو ہے، یا یہی خدا کا جو سٹینڈرڈ ہے، وہ اس وقت تو تھا، وہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ مسیح کے ٹائم کے بھی یا شاگردوں کے وقت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ آج جب ہم اس 2020 میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا خدا کا معیار ابھی بھی وہی ہے، یا اس میں بھی کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ سر میں یہ کہوں گا کہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے کرسچن، اور میرے لیے خداوند کے لیے یہ اور ہر اس شخص کے لیے جو خداوند یسوع کا خادم ہے، خداوند یسوع کا نام لیوا ہے، اور جس پر اس کا فضل ہوا ہے، اور یہاں اپنا خدا نے اپنے کرم کی نظر اس پر کی ہے، وہ بہت خوش نصیب ہے، کیونکہ کلام مقدس سے فرماتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کا پکا خدا ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے، وہ اپنے وعدوں سے کبھی نہیں مکرتا۔ تو اگر اس نے، بلکہ اگر نہیں، یقیناً اس نے آپ کی اور میری اور پوری دنیا کے لیے ایک اصلی کامل قربانی دی ہے، تو وہ آج بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر سچا اور قادر ہے۔ تو ہمارا خداوند یسوع لا تبدیل خدا ہے، اس کے وعدے کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ سچائی ہے، ہمارے خداوند میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتا ہوں۔ آج بھی خدا نے اپنے وعدوں کا بہت سچا خدا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نواز جی صاحب۔ سر۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو برکات جب اس کو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور خدا ہم سب کو عطا بھی کرتا ہے، جب یہ ہم جان جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، تو کیا اس کا کیا پھر میننگز ہم اس کے لے سکتے ہیں، بلیسنگز کے؟ صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا ہے، اور مجھے مزہ بھی آ رہا ہے۔ دیکھیں، کلام بینگ ایک کرسچن، جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، ایک مسیحی ایمان کے ساتھ دیکھتے ہیں، خدا کے پاک روح کی تحریک میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہر وہ شخص جس پر خدا کا فضل ہوا ہے، خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے، خدا نے جو ہے اس کو یہ فضل دیا ہے کہ وہ اس ارشاد اعظم کی تکمیل میں اس کام کا حصہ ہو سکے۔ تو اس تجربے کے تحت میں وداؤٹ اینی ڈاٹ جو ہے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ خداوند آج بھی اپنے وعدوں کا جو ہے وہ سچا خدا ہے، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یہ مرکیم ہے کہ خداوند جو ہے ہمارا لا تبدیل خدا ہے، اور وہ اس کے فیصلے، اس کے وعدے کبھی نہیں بدلتے۔ سو بینگ اے کرسچن، ہمیں اس چیز پر پورا ایمان ہے، اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ خداوند آج بھی وہی قادر مطلق خدا ہے، جو اول ہے اور آخر بھی ہے، جو الفا ہے اور جو اومیگا ہے۔ جی بس۔
جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم ان ساری باتوں کو جان جاتے ہیں اور خدا کا کے متعلق یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لا تبدیل ہے اور وہ اپنی اس ہر بات پہ بالکل مور دین 100% آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا وہ ابتدا میں تھا، یا جو کچھ اس نے انسان کے لیے ٹھہرا دیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں، تو پھر ہمیں ان بلیسنگز کے کیا میننگز لینے چاہیے اپنی ڈیلی لائف میں؟ جہاں تک میننگ کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو میری ذاتی ایک رائے ہے جس پر میں بھی ذاتی طور پر چلتا ہوں، دیکھیں ہمیں کلام کو پڑھنا، اس کی تحقیق کرنا، اس کی ایکسپیرینس کرنا ایک فرق چیز ہے، لیکن ایک سادہ ایمان جو ہے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت یوزفل ہوتا ہے، اور وہ سادہ ایمان یہ ہے: خداوند یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور وہی ہماری نجات ہے، اور اسی میں ہم کاملیت پاتے ہیں۔ ہم کامل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم یسوع میں کاملیت کا جامہ پہن سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سمپل طریقے سے چلیں گے، سادے طریقے سے چلیں گے، اپنی صلیب اٹھائیں اور اس کے پیچھے ہو لیں، اور اس کا زندہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہو، اور خدا کے پاک روح کی تحریک سے ہو، تو کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، چاہے کوئی چیز حال کی ہو، چاہے مستقبل کی ہو، چاہے ماضی کی رہی ہو، چاہے دنیا داری کی کوئی چیزیں ہوں، وہ ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اور بات کا اضافہ کر دیا ہے کہ جب اگر ہم انتہائی سمپل طریقے سے اپنی سلیب اٹھائے ہوئے چلتے ہیں تو کوئی مشکل ہمیں درپیش نہیں آ سکتی، تو یہ بلیسنگز میں یہاں پہ جو سلیپ کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا اس کے ہمارے ناظرین جو ہیں یا ایون میں بھی اس سے کیا اخذ کر سکتے ہیں، اس کے کیا میننگز لے سکتے ہیں؟ جب ہمیں کہا جاتا ہے کلام مقدس میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے، تو خداوند کا یہ ارشاد، خداوند کا یہ حکم بھی میں اس کو سمجھتا ہوں اور بالکل ہے کہ ہم اپنی صلیب اٹھائیں اور اس کے پیچھے ہو لیں، اس نجات کے راستے پر، اس کملیت کے راستے پر، ان قدموں پر، نقش قدم پر جس پر ہمارے اس دنیا میں خدا یسوع مسیح چلتے ہوئے باپ کے دہنے طرف جا بیٹھے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتے، بلکہ وہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو یہ ایک جس کو ہم توفیق کا نام دیتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے، تو توفیق بھی آپ کی ایک بلیسنگ ہے۔ توفیق اٹس اے ڈیوائن فیور فار یو، خدا کی ایک جو ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، برکت دیتا ہے آپ کو، وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے ابلیسی ان حملوں سے، اس دوزخ کی آگ سے، اس ہمیشہ کی موت سے آپ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ وہ ہماری فیور کر رہا ہے، ہمیں بلیس کر رہا ہے، اور ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم اس کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے کلام کو اپنائیں، اور یسوع نام کو ہم جلال دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جب ہم ان ساری باتوں کو بلیسنگز کے متعلق یا اس سے جتنی بھی چیزیں احاطہ کرتی ہیں یا آپ نے بیان کیا ہے جان جاتے ہیں، تو ایک آخری اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ کیا ہمیں ان تمام بلیسنگز کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے؟ اور اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی بلیسنگز کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یا ان کو وہ ڈیلی لائف میں اگنور کرتا رہتا ہے، یا انہیں سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے، رائٹ؟ آپ ان جو مطلب فرض کریں ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری صحت ہے، ہمارا سونا اٹھنا جاگنا، یہ عام لائف ہے، ایک عام جیسا کہ آپ نے کہا کہ بڑے سمپل سی بات ہے، یہ زندگی کی بیسک چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کا کبھی شکریہ ادا نہیں کرتے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں جی بڑی بڑی چیزوں کا، بڑی نعمتوں کا، گاڑی ہے، گھر ہے، بزنس ہے، عزت ہے، مطلب ایسی چیزوں کا، لیکن خدا کے ہاں اگر ہم لازرس کو دیکھتے ہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پر خدا کی اس پہ بڑی مہربانی تھی جو کسی بھی بلیسنگ سے کم نہیں تھی،
اور لائف آفٹر ڈیتھ میں اسے وہ ریوارڈ ملا، شاید بہت سارے اس کو ترس رہے ہیں آج بھی. تو ڈیلی لائف میں یا ڈیلی ہماری جو چھوٹی چھوٹی بلیسنگس ہیں ان کے شکریہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پریز دا لارڈ جی. پاد صاحب، آپ کی اس بات سے مجھے بڑا خدا کے پاک روح کا مسا محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ خدا نے جو بات میرے دل میں ڈالی ہے میں اس کو ڈیفینیٹلی اسی چیز کو ایز اٹ از شیئر کروں گا. جب بائبل مقدس میں ہی سے ہم لازرس کی اگزامپل دیکھتے ہیں تو وہیں پر ہم ایک اور اگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ مسیح خدا ہیکل میں بیٹھے ہیں اور لوگ آ کر اپنے ہدیہ کے مطابق، توفیق کے مطابق، اس بلیسنگ کے مطابق جو خدا نے انہیں دی ہے، وہ ہیکل میں اپنے ہدیے گزران رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پر لکھا ہے کہ سب لوگوں نے اپنی مال کی، مسیح خدا نے فرمایا کہ آخری حصہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں کہ سب لوگوں نے اپنی جو خدا نے انہیں توفیق دی اس کی کثرت سے ڈالا، اپنے مال کی کثرت سے ڈالا. لیکن وہاں پر ایک بیوہ آئی، اس نے ٹوٹل اس کی پراپرٹی کہہ لیں یا ٹوٹل اس کے پاس 2 دمڑیاں تھی اور اس نے وہ 2 دمڑیاں ڈال دی. تو ایکچولی جو میں دیکھتا ہوں، جو خداوند کے حضور میں دیکھتا ہوں، وہ شکر گزاری ہے جو آپ کو لازر اور اس بیوہ عورت کی سیم ٹو سیم ہمیں نظر آتی ہے. وہ ہے خدا سے محبت، خدا سے پیار. کیا ہم صرف اس سے لینے کے طلبگار ہوں؟ کیا ہر وقت ہم اس کے سامنے ایک لسٹ لے کے جائیں کہ ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے؟ کیا ہمیں اس کو کچھ دینا نہیں چاہیے؟ تو دینا جو ہے، اسی لیے کلام مقدس کہتا ہے کہ دینا لینے سے مبارک ہے. تو خدا سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے کہ خدا ہمیں دینا بھی سکھا، ہمیں صرف لینا نہیں ہے، ہمیں خدا کو دینا سکھا. تو جب ہم دینا سیکھتے ہیں تو وہاں سے میرا یہ سر ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ وہاں سے خدا کی محبت آپ کے دل میں جڑ پکڑنا شروع کرتی ہے. جب آپ خدا کے لیے دینا چاہتے ہیں، اور دینے کا اس نے منیمم سٹینڈرڈ کیا رکھا ہے کہ جب میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا. ٹھیک ہے. نیک سامری کی کہانی ہمارے سامنے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کا اپنا ہے، کوئی اپنا عزیز ہے، کوئی وہ ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی اچھائی کریں گے تو ہی آپ کی اچھائی. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، میں ایک منٹ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا. ہم گاڑی میں ہم کہیں جا رہے تھے تو میرے بچوں نے مجھ سے، راستے میں بیگرز وہ آتے ہیں، لوگ مانگنے والے اس میں، تو ایک شخص کو جو خدا نے توفیق دی میں نے دے دیا اس کو گاڑی میں سے اس وہ کر کے. تو بچے کہنے لگے کہ بابا یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، یہ تو ڈیزرو نہیں کرتا اس چیز کو. تو میں نے بچوں کو کہا کہ بچے، خدا نے ہمیں جو کچھ کیا ہے کیا اس کی نظر میں ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سب برکات دے رہا ہے؟ شاید ہم اس سے زیادہ گنہگار ہیں. تو بات ایسی ہے سر کہ کون ڈیزرو کرتا ہے، کون نہیں کرتا. بیونڈ آل دیز تھنگس، ان سب چیزوں کو ختم کر کے ہمیں صرف خدا کی محبت کو دیکھنا ہے جو ایک بادشاہ کے لیے بھی اتنی ہی ہے اور اس سلطنت کے، اس بادشاہت کے فقیر کے لیے بھی اتنی ہی ہے. جی میں ویل یہ سیڈ سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کے لیے آج بلیسنگس کے حوالہ سے بات کی، اور آخر میں آپ نے جو اگزامپل دیا بہت بہت خوبصورت اگزامپل ہے کہ تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے ہمیں جو اپنا دینے والا ہاتھ ہے اس کو بڑھائے رکھنا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے اور اس کو اس پیمانے کو دیکھتے ہیں، اور وہ پیمانے کا جو اگزامپل آپ نے دیا ہے اس بیوہ کا، اور وہ ہے 100%، کیونکہ اس کے پاس تھا ہی وہی، اس کا سب کچھ وہی تھا. تو یہ ایک سٹینڈرڈ ہے ناظرین کہ خداوند کیسا دیا ہوا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے. اور آئیں ہم بھی اگر اس خاص طور پہ اس پینڈیمک دور میں اپنے ان بہن بھائیوں کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کر سکیں جو آج آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں.
جو آج آپ کی بہت ساری باتوں کے منتظر ہیں، جو آج خداوند سے دعا کرتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں خداوند کی طرف بھی لگی ہوئی ہیں اور آپ کی طرف بھی لگی ہوئی ہیں۔ خداوند کرے کہ ہم سب ان چیزوں کو، خاص طور پہ جو بلیسنگز کی چیزیں ہیں جو خدا نے آلریڈی ہمیں دے رکھی ہیں، ان کو ہم محسوس کر سکیں کہ خداوند نے کتنا بڑا فضل، بے شمار لوگوں سے زیادہ ہم پر رحم کر رکھا ہے، آلریڈی کر رکھا ہے۔ ہم شک ڈیزرو نہیں کرتے تھے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود خدا نے ہم پر اپنا فضل اور رحم کر رکھا ہے۔ خداوند کرے کہ یہ پروگرام جو ہے آج کا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ونس اگین ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار دس، جو کچھ آپ نے شیئر کیا خداوند کے پاک کلام کے حوالے سے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔